अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया बड़ी तब्दीलियों से इस वक्त दो चार है, और उन्हीं तब्दीलियों के जायजे के लिए हम वर्ल्ड इन फ्लक्स यानी बदलती दुनिया के एक और एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे साथ हस्ब मामूल जावेद हसन साहब हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। का क्या हाल है आपका? जी थैंक यू वेरी बस मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी बस शुक्र है। और हम सब बड़े तजस्सुस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आया था, अपने वाइट हाउस में दोबारा पहुंचा, तो कहा जा रहा था कि वो तब्दीली का सदर है, जंगें ख़त्म कराएगा, डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ इक़दामात करेगा। और उसकी जो उम्मीदें वाबस्ता थी, कुछ जंगें तो उसने ख़त्म कराई, बार बार उसका वो क्रेडिट भी ले रहा है। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान थी, चाहे इसराइल ईरान थी, चाहे आर्मीनिया अज़रबैजान की थी। तो उसमें बज़ाहिर वो कह रहे हैं कि मैं अमन का पैगंबर हूं। लेकिन अब एक और बड़ी जंग जिस पे दुनिया अमलन बट के रह गई है, और वो है यूक्रेन और रूस की जंग, जो कि फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी सदर की मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट भी यही है। और जितना दुनिया में बार बार जहां खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ये यूक्रेन और रूस की जंग के खात्मे की तरफ पहला बड़ा कदम है। तो आप बताइए कि इन इस मुलाकात से जो कि होने वाली है कुछ घंटों में, तो उससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली का पेशखेमा साबित होगी? ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आई थिंक हमेशा सोचना चाहिए। जो जब भी अमेरिका के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट मिलते हैं तो एक दो बहुत ही पावरफुल मुल्क के प्रेसिडेंट्स मिल रहे हैं। और उनका नतीजा खेज हमेशा होता है, तारीखी होता है और नतीजा खेज हो सकता है। आप सोचे, जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ है काफी सारे मीटिंग्स हुए हैं, और वो सारे मीटिंग्स जो हैं बड़े माने खेज हुए हैं। अगर सबसे अगर सोचे, जब क्रुश्चेव ने पहले 1959 में गया था, जब उस वक्त आइजनहोवर साहब थे, तो बड़ी खुशी हुई थी कि जो टेंशन थी बिटवीन सोवियत यूनियन उस वक्त का और अमेरिका, दोनों न्यूक्लियर पावर, उनके बीच में थोड़ा सा टेंशन जो थे, न्यूक्लियर पावर टेंशंस के टेंशंस कम हुए थे। उसके बाद जब तब्दील हुए थे 1961 में, सॉरी मैं इतने पीछे जा रहा हूँ, मगर ये भी एक बड़ा माने खेज मीटिंग था बिटवीन कैनेडी एंड क्रुश्चेव। और उसमें मीटिंग में क्रुश्चेव ने नतीजा निकला कि वो उसने समझा कि कैनेडी जो है बड़े वीक आदमी है और इनएक्सपीरियंस्ड है। तो उसी के बाद ये हुआ कि उनने जो है बर्लिन वॉल खड़ी करनी शुरू कर दी, और जो क्यूबन क्राइसिस हुआ। तो आई थिंक इट वाज रियली एज अ रिफ्लेक्शन कि जो मीटिंग हुई थी, उनने इम्प्रेशन लिया कि कैनेडी साहब जो है, जो बहुत ही काबिल एक प्रेसिडेंट थे और कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट थे, मगर उनने इम्प्रेशन लिया कि ये वीक है। तो आई थिंक ये मीटिंग जो है इस तराजू से देखें कि इन बड़े ये जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, और माने खेज होगा और इसका तारीखी नतीजा जरूर होगा किसी लिहाज से। जरूरी नहीं कि इमीडिएट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाए, मगर ये भी याद रखना है कि ट्रम्प साहब ने प्रॉमिस करा था, उनकी कैंपेन ये एक लेकिन इससे पहले वादा थोड़ा सा था कि हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर फराहम कर दें कि आपको याद होगा कि रोनाल्ड रेगन और बाद में जॉर्ज बुश और फिर मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी जो आपस में मुलाकातें होती रहीं, उसके नतीजे में अमेरिका और रूस ने एटमी हथियारों को महदूद करने और जो स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स से उनको महदूद करने के बहुत सारे वादे किए थे। उस पर अमल भी किया। फिर 1990 91 में आपको मालूम है सोवियत यूनियन ख़त्म भी हो गया। उसके बाद से इस लेवल पे कोई मुलाकात नहीं हुई, जिस इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उसके बाद से, जो कि अभी यूक्रेन और रूस की जंग का है, और पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी हुई हैं। शुक्रिया इम्तियाज भाई। मैं मुख्तसर रखना चाह रहा था इसलिए मैंने, मगर आपने अच्छा करा। ये स्पेशली गोर्बाचोव और रेगन की मीटिंग जो थी रकियावाक में, वो बड़ी राइकियाविक में, मजेदार थी। एग्जैक्टली। और उसमें उसके बाद
بلکہ دونوں نے مان لیا، اور ان کے جو ایڈز تھے، ایڈوائزر تھے، وہ پریشان ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے کہ دونوں نے ایگری کرا کہ سارے نیوکلیر ویپنز اب ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہوا تو نہیں، مگر دونوں اس کے بعد کافی سارے ٹریٹیز ہوئے ہیں، جو انٹر کانٹیننٹل میسائلز تھے ذرا کم ہوئے، فالٹ ہوا۔ تو آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے بڑی معنی خیز ہے، مگر ابھی جو گلوب میں ٹینشن ہے، اور جو یہ یوکرین وار ہے، اس کا نتیجے بڑے دور دراز جا رہے ہیں، اور ہم لوگ نے ساروں نے محسوس کرا ہے۔ پاکستان میں خود آپ نے چینجز اس کی وجہ سے آئے، بڑے کچھ لوگ کہیں گے افسوسناک چینجز آئے، اور کچھ لوگ کہیں گے شاید اچھے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا پرسپیکٹو ہے۔ مگر آئی تھنک یہ جو ریلیشن شپ ہے، چاہے آپ کہیں کہ رشیا ویک ہو گیا بنسبت جو سوویت یونین تھا، تب بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، ابھی بھی سیکنڈ موسٹ پاورفل ان ٹرمز آف ڈیفینس فورسز، اسپیشلی وین ان کے نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ تو آئی تھنک اس میں بہت ہی ایشو، بہت ہی زیادہ اس کا جو مطلب، اس کے نتیجے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اور اس کو غور سے فالو کریں گے۔ کل کوئی 12:30 بجے یہ ہو رہے ہم لوگ کے ٹائم پر، ماسکو ٹائم 10:30، تو ہم لوگ پتہ نہیں اتنے دیر جاگیں گے کہ نہیں، مگر آئی تھنک پوری دنیا کی نظر وہاں اس پر ہوگی۔ اچھا، وہ دو اس وجہ تین سے چیزیں بھی ہے، میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی ایگریسو جارحانہ پالیسی ہے اس حوالے سے کہ جنگیں ہم نے نہیں کرنی، ان کے ایک بڑے خصوصی نمائندے سے ہماری ایک دن پہلے ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک امن کا علم بردار کے طور پہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف اور صرف اقتصادی تعاون، ترقی، ٹریڈ جو ہے وہ دنیا بھر کے تعلقات کا پیمانہ ہے۔ اب یہ اس کی اپروچ یورپ میں بڑی ایک تقسیم کا سبب بن گئی ہے۔ یورپی ممالک بڑے کوئی ناراض سے معلوم ہوتے ہیں، فکر مند معلوم ہوتے ہیں کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ ولادیمیر پوتن کے ساتھ ایسا کوئی سمجھوتا نہ کر لیں جس سے ان کے جو خدشات ہیں، ان کے وہ خلاف مفادات جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں۔ امتیاز بھائی، ہم لوگ نے جو پریویس ایپیسوڈ تھا اسی سیریز کا، ورلڈ انفلکس میں، اس میں ہم لوگ نے ڈسکس کرا تھا یوکرین وار کا سٹارٹ۔ اس میں ہم لوگ نے ڈسکس کرا تھا کہ کیسے کافی حد تک امریکہ اور یورپ نے، بلکہ رشیا کو پرووک کرا اس وار میں انٹر کرنے کا، مگر یہ ہم لوگ نے بھی ایگری کرا کہ ایک ایگریسر رشیا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا it is illegal to invade another country. It goes against all the international legal requirements. اور اس میں کوئی ایکسکیوز جو بھی ہو، مگر تب بھی پرووک کرا گیا۔ اب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ میرا اچھا وار سوری، نہیں میں ہے۔ آپ کو اب تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ ان کو روس کو مشتعل کیا گیا، پرووک کیا گیا کرائمیا پہ حملہ کرنے اور بعد میں روس پہ حملہ کرنے، وہ کیا تھی پرووکیشن یا وہ اشتعال کیا تھا جس کے سبب روس کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ آئی تھنک یہ ایک سیریز آف میٹنگ تھی، اگین ہسٹری پر جانا واپس پڑتا ہے، اور میں مختصر سا زیادہ بتائیے۔ آڈینس یہ تھا کہ جب برلن وال گرا تھا اور ریونیفیکیشن ہوئی تھی جرمنی کی، ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی کی ری یونیفیکیشن، اس وقت امریکہ اور نیٹو نے گارنٹی کرا تھا رشیا کو کہ نیٹو جو ہے جرمنی میں ضرور یونیفائڈ جرمنی میں ہوگا، مگر 1 انچ ایسٹ اور نہیں بڑھے گا۔ اس کے بعد وہ اور کافی ملک انکلوڈ کرتے گئے، اور رشیا نے کہا، بار بار ان لوگوں کو کہا، نیٹو کو اور امریکہ کو، آپ ہرگز نہیں یوکرین میں آئے گا، اس لیے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہوگی جیسے رشیا جو ہے کیوبا میں اپنے میسائلز لے جائے، نیوکلیر میسائلز، اور نیٹو اگر ان کے انڈر بیلی پر آ جاتا ہے تو بہت ہی ایک رشیا کو ڈینجر ہوگا، یعنی اسٹریٹجک۔ روس یہ چاہ رہا تھا کہ بالکل اس کی سرحدوں پہ آ کے نیٹو کے میزائل، نیٹو کے ٹینک وہاں پہ ڈپلوائے نہ ہوں۔ بار بار انہوں نے تنبیہ بھی کی، اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ 1990 میں باقاعدہ وزیر خارجہ کی سطح پہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جارجیا، لیٹویا، لتھوینیا، جتنی بھی بالٹک ریاستیں تھیں جو سوویت یونین سے علیحدہ ہو گئی تھیں، ان کے بعد اب یوکرین کی طرف نیٹو یا امریکہ نہیں آئے گا۔
یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل، یہ ایگریڈ تھا، اور اس کافی ساری ڈاکیومنٹیشن جب جیسے جیسے کھلے ہیں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے لحاظ سے، اس میں کافی ریولیشن بھی، اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو آئی تھنک یہ جو یوکرین نے ڈیسائیڈ کرا ممبرشپ کے لیے اپلائی کرا نیٹو میں، یہ ایک بہت بڑا پرووکیشن تھا، اور رشیا اس کو نہیں ایکسپٹ کر سکتا تھا. تو اسی لیے یہ وار شروع ہوا ہے. ہم لوگ بار بار کہتے ہیں چاہے کوئی بھی ریزن ہے، بات چیت سے اس قسم کے مرحلے طے ہونے چاہیے، مگر چلے اب تو شروع ہو گیا. اور اس میں کافی ساری جو ایکسپینڈیچر ہوا، اگر آپ سوچیں 3 سال میں ویریس ایسٹیمیٹس ہیں، کوئی $300 بلین ٹو $400 بلین ان ٹرمز آف ریسورسز ویسٹ سے خرچ ہوئے، نیٹو اور امریکہ اور یورپ سے. آپ سمجھیں کہ شاید اس سے کم، مگر اسی طرح سے رشیا میں خرچ ہوا ہے. اس سے زیادہ جو نقصان جانی نقصان ہوا ہے، کتنے ہزار لوگ مارے گئے ہیں. یوکرین تو کلیم کرتا ہے ملین لوگ. آپ یوکرین کی بات مانے بھی نہیں، اگر 50,000 100,000 بھی رشین مرے ہیں اور اسی طرح سے یوکرینین مرے ہیں، تو بڑا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے. یوکرین کی پوری جو اکانومی ہے تباہ ہو گئی ہے. یہ بات ضرور ہے اس میں کہنے کی، ویسے کہ ویسٹ نے ایزیوم کرا تھا کہ سینکشنز لگائیں گے تو رشیا کی جو اکانومی ہے وہ فوراً بیٹھ جائے گی. میں نے اس وقت بھی ایک انٹرویو دیا تھا، میں نے کہا تھا ہرگز نہیں ہوگا یہ، اس لیے کہ رشیا کی جو اکانومی ہے یہ بڑی کموڈٹی بیسڈ اکانومی ہے، اور یہ اتنی ڈپینڈنٹ نہیں ہے ویسٹ کے سینکشنز کے لگنے پر. اس لیے کہ یہ کموڈٹی بکتی جائے گی، ان کے پاس ڈالر آتے جائیں گے، اور آرمز انڈسٹری جب بڑھے گی تو بلکہ اکانومی بہتر ہو گئی. تو یہ بالکل ویسی ہوا کہ ان کی اکانومی جو ہے کافی اسٹرینتھن ہو گئی، اور بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اب بڑے اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے اکانومی. ناٹ اونلی اسٹرانگ فوٹنگ ان ٹرمز آف دی اکانومی آن دا وار فرنٹ، جہاں وہاں کوئی 20% آلریڈی آکوپائی کرتے ہیں یوکرین کا، وہاں آلریڈی کافی زیادہ اب انکروچمنٹ ہو رہی ہے، زیادہ بڑھ رہے ہیں آگے یوکرین میں. آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، مگر وننگ پوزیشن پر ہے. یوکرین اس لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے، 1/5 اس کی پاپولیشن ہے، اتنا انڈسٹریل مائٹ نہیں ہے. رشیا میں خود ہی وہ اپنے میسائلز، اپنے ڈرونز، اپنے ٹینکس، یہ سارا کچھ بناتے ہیں. یوکرین میں اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یوکرین میں بہت مین پاور اینڈ ڈیفنس اکوپمنٹ کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور وہ بلکہ میں آپ کی کمپلیٹلی. سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ میری حال ہی میں دبئی ایئرپورٹ پہ ایک روسی سے ملاقات ہوئی. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ تو روسی لگتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بینک کا ایگزیکٹو ہوں، اور ان کی بہت بڑی کمپنی ہے روس کی گازپروم، جو کہ گیس ایکسپورٹ کرتی ہے، تیل اور گیس کی ذمہ دار ہے. ان کا اپنا ایک بینک بھی ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا گزشتہ 3 سال میں کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں اپنی گازپروم بینک کی کئی نئی شاخیں کھولنی پڑیں، اور اس کی وجہ سے روسی حکومت نے وہ کام کیے ہیں 3 سال میں جو کہ 30 سال سے نہیں ہوئے تھے. تو ہم بڑے خوش ہیں کہ یورپ نے، امریکہ نے ہم پہ پابندیاں لگائیں، لیکن اب ان پابندیوں کے نتیجے میں ہمارا فائنینشیل سیکٹر، ہمارا کنزیومر کموڈٹی سیکٹر جو ہے، اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. اور ان کی جو ڈیفنس انڈسٹریل بیس ہے وہ بڑی ری انفورس ہوئی، بڑی اسٹرینتھن ہوئی ہے اس کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں جب ایک دفعہ انڈسٹریل بیس، ڈیفنس انڈسٹریل بیس اپنے لیے بن جائے تو دوسروں کو بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ سارے ملک کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایک لحاظ سے ابھی جو ہے رشیا جو ہے ایک اسٹرانگر پوزیشن میں. تو اور ابھی یہ بتائیں کہ سوری کہ جو میں نے ہم سوال یہ کہتے کہ یورپ کیا اس بات پہ تقسیم ہو گیا ہے، اور کیا امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کوئی ٹینشن بھی آ سکتی ہے اس مسئلے پہ، اگر ان کی ان بڑے ملکوں کی مرضی کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر پوتن روسی صدر کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا تو؟ بالکل تقسیم آ سکتی. تقسیم ود ان یورپ تو نہیں ہوگی. آئی تھنک کافی یونائٹڈ ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں یوکرین زیلنسکی کی ایگریمنٹ نہیں ہو. اور جنرلی یہ بھی ہے کہ آپ کبھی نہیں ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ جو 20% آکوپائی کرا ہوا ہے، 5-6 اوبلانس نہ ان کے پروونسز افیکٹولی پارٹلی نہ ہوللی آکوپائی کرا ہوا ہے، کہ آپ ان کو ریکگنائز کر لیں علیحدگی یوکرین سے. یہ
یہ باٹم لائن ہے یورپ کا. مگر یہ چانسز ہیں، ہم لوگ دونوں نجومی نہیں ہیں، مگر اس لیے کہ اور ٹرمپ صاحب کے تو جو سٹائل ہے وہ کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا ہے. تو مگر یہ ہے کہ جنرلی جو پبلکلی اسٹیٹڈ ڈیمانڈز ہیں رشیا کے، کہ جو آلریڈی آکیوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو ریکگنائز کر لیا جائے، اوپر سے یہ بھی کہ وہ رشیا کے حصے انکلوڈنگ کرائمیا جو 2014 میں کرا تھا، اوپر سے یہ بھی کرے کہ جو یوکرین ہے وہ نیٹو نہیں جوائن کرے گا، اوپر سے یہ بھی ہے کہ آپ ڈی ملیٹرلائز ہو جائے یوکرین. اب یہ جو ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا، اسپیشلی ڈی ملیٹرائز، اور آپ کے بڑے حصے جو ہے فلی ریکگنائز ہو جائے رشیا کے حصہ ہونا. تو یہ آئی تھنک بہت ہی ایک یورپ کے لیے ہار ہوگی، زیلنسکی اور یوکرین کے لیے تو اینی وے ہار ہوگی، اور کافی ڈیفیکلٹ ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. مگر آئی تھنک جو ہے ٹرمپ صاحب، وہ ان کا جو پرومس تھا کہ 24 آورس میں آف ازیومنگ پاور ایز پریزیڈنٹ وہ پیس لے آئیں گے یوکرین میں، وہ کسی حد تک لگتا ہے کہ وہ تیار ہے. اب یہ اگر وہ مان لیتے ہیں اور یورپ نہیں مانتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا تقسیم بٹوین یورپ اینڈ امریکہ پاسبل ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا. مگر میں یہ جیسے ہم لوگ نے شروع کرا تھا، یہ جو رشیا اور امریکہ کے پریزیڈنٹس کی میٹنگ ہوتی ہے یہ ہمیشہ معنی خیز ہوتی ہے، اور اس کا تاریخی نتیجہ آتا ہے. چلے جناب، بہت بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں، نسبتاً تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ جو سخت شرائط روس نے رکھی ہیں وہ ان میں سے کتنی قبول ہوتی ہیں، اور کیا وہ شرائط قبول کیے بغیر روسی صدر کسی سمجھوتے پہ آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات بڑی ضرور ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے پورے یورپ میں بڑی تشویش ہے، اور تشویش کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم روس پہ پابندیاں لگائیں گے تو روس کلیپس کر جائے گا، گر جائے گا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ الٹا روس اندرونی طور پہ بہت زیادہ مستحکم ہو کے نکلا ہے. شاید اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ خیال ہوگا کہ اس تنازع کو ختم ہونا چاہیے تاکہ دنیا واپس امن کی طرف جا سکے. اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا امتیاز بھائی، نکلتا ہے. ایک میں پوائنٹ عائد کروں گا اس میں. چلتے چلتے جیسے کوئی غمانہ سائڈ میں اس کو چوٹ لگ جائے، اس میں عجیب سی بات ہوئی ہے کہ اس میں کوئی انڈیا کا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں تھا. اس چکر میں انڈیا پر ایکسٹرا پینلٹیز لگ گئی ہیں. ان کی آلریڈی 25% پاکستان سے ہائر ٹیرفس ہے، اس کے اوپر اور 25% 21 اگست سے لگنے والی ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پیس نہیں ہوتا ہے رشیا کے ساتھ تو وہ اور بھی بڑھا دیں گے یہ پینلٹی کو. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے، جہاں رشیا سے تو اچھی بات چیت ہو رہی ہے، چائنا سے بھی اچھی بات چیت ہو رہی، مگر انڈیا بیچ میں پھنس گیا اس چکر میں. جی، بنیادی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح نریندر مودی اور جے شنکر نے خود کو کنڈکٹ کیا، جس طرح خود کو ایک سپر پاور سمجھنے لگے تھے، اور بالکل ان کو ایک بلینک چیک ملا ہوا تھا جب تک ڈیموکریٹس کی حکومت تھی، اور پورے یورپ میں ان کی ہر بات سنی جاتی تھی. اور پھر ان کو شاید ابھی سزا مل رہی ہے کہ امریکہ کے کہنے کے باوجود وہ چین سے روس سے برابر تیل، گیس اور فرٹیلائزر خریدتے رہے ہیں. چونکہ وہ اور یہ اصل میں امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس کو سی آئی اے بھی اور پینٹاگون اس میں شامل ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھارت کو سزا دے رہی ہے اس ان ڈیلز کی، تیل، گیس، فرٹیلائزر کی، جو بھارت نے روس کے ساتھ کیے تمام تر پابندیوں کے باوجود. ظاہر ہے اس کے لیے اس نے استثنا بھی لیا، لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی اسٹریٹجک اٹانومی برقرار رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. لیکن شاید وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی تھی بات، اور آج ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھارت کو اوپر سے لا کے یہاں زمین پہ کھڑا کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ولادیمیر پوتن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ سے کیا نکلتا ہے. اس پہ پھر ان کی میٹنگ کے بعد ہم تبصرہ کریں گے. بہت بہت شکریہ.